अस्सलाम वालेकुम मेनो भाई, गुड मॉर्निंग। जागो लाहौर में आप सबको खुश आमदीद कहते हैं जनाब। बस्ती मुस्कुराती खूबसूरत सी सुबह के साथ मैं हूं मुनीबा आसिफ। इस उम्मीद और इस दुआ के साथ कि आप लोग इस वक्त जहाँ कहीं भी होंगे ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे, अपना ख्याल रख रहे होंगे, अपने चाहने वालों को भी, और जनाब साथ ही साथ अपने माहौल का भी ख्याल रखना हम सबकी अहम जिम्मेदारी में ही आता है। और हमारी तरफ से आप लोगों को आज का दिन, जुम्मे का दिन ख़ास तौर पर बहुत बहुत मुबारक हो। और जुम्मे के मुनासबत से आज हम अपने प्रोग्राम में, अपने एक सेगमेंट में पूरी बात भी करेंगे इस्लामी तालीमात के हवाले से भी। लेकिन अभी अपने प्रोग्राम का आगाज़ मैं करूँगी जनाब के मुआशरे में आप जहाँ पर भी नज़र दौड़ाते हैं या जिसे भी देखते हैं वो दूसरे से जीतना चाहता है, चाहे कुछ भी करना पड़े, किसी भी हद तक जाना पड़े, हर किसी को दूसरे से सिर्फ़ और सिर्फ आगे निकलना है। और हर किसी में गैर यकीनी और एक खौफ इस कदर बढ़ चुका है कि हम जीत के अलावा दूसरी बात करने या फिर सुनने के लिए रेडी नहीं होते हैं। सारे मुआशरे का यही हाल है, ये कुछ लोग नहीं है बल्कि हमारा जितना भी मुआशरा है यहाँ पर वो सबका यही हाल है। हमें ख़बर तक नहीं होती है कि कब यही रवैया एक मुस्बत मुकाबलेबाजी की बजाय एक टॉक्सिक किस्म की मुकाबलेबाजी बन जाता है। और ये बात भी बजा है कि दूसरों से मुकाबला करना हमारे सिस्टम का एक बहुत बड़ा हिस्सा भी है और हमें बेहतर मौक़े हासिल करने के लिए ऐसा करना भी पड़ता है। अगर आप सपोज़ तालीमी निज़ाम देख रहे हैं, हमारा कारोबारी निज़ाम देख लें, वो सब इसी पे खड़ा है। मगर इसका मतलब ये हरगिज़ नहीं है कि हम हर बात में मुकाबलेबाजी लिए हैं और जहाँ ज़रूरत ना भी हो वहाँ भी हम ख़ुद को दूसरों से कंपेयर करना शुरू कर देते हैं और बेफजूल कंपेयर करते हैं। और हमारा मसला भी यही है कि हमें दूसरों को देखा देखी हमें बहुत सी चीज़ें चाहिए होती हैं, जैसे कि जनाब बड़ी गाड़ी इसलिए चाहिए कि हमारे जो बिल्कुल हमसाए में लोग रहते हैं उनके पास एक बहुत बड़ी कार है, या हमें एक बड़ा घर इसलिए बनाना है कि हमारे सामने वाला हमारा जो सगा भाई है वो हमसे बड़े घर में रहता है। हम ये क्यों नहीं समझते कि ये सब बेकार की दौड़ है और ये एक ऐसी दौड़ है जो हमें बेलगाम दौड़ाती ही चली जाएगी, जिसकी कोई मंजिल नहीं है, सिर्फ सफ़र ही सफ़र है, सिर्फ रास्ता ही तय करना है, किसी मंजिल पे नहीं पहुंचेंगे आप। और क्या ये बात मुझे नहीं समझ आती कि क्या ये बात इतनी मुश्किल है समझना कि उसकी किस्मत में जो था उसे मिल गया है और जो हमारी किस्मत में होगा वो हमें ज़रूर मिल जाएगा। हाँ, देर सवेर ज़रूर हो जाती है, किसी का टाइम जल्दी आ जाता है, किसी का टाइम थोड़ा सा देर से आता है, लेकिन आपकी किस्मत में जो लिखा हुआ होता है वो आपको मिलता ज़रूर है। अब इस बात से जेलस होने या फिर ख़ुद को मुकाबले में लाने की ज़रूरत क्या ही है। एक बड़ा घर या गाड़ी ना आपकी ज़रूरत है और ना ही हैसियत है, तो आप सिर्फ मुकाबलेबाजी में उसके पीछे क्यों भागते फिरे? इतने में क्यों नहीं रह सकते जितना आप इजीली अफोर्ड कर सकते हैं? अपनी हैसियत से बढ़ेंगे तो खामखा के मसाइल ही गले पड़ेंगे, खामखा आप अपनी कह लें कि मुश्किलात को बढ़ाएंगे। याद रखें कि जो कोई भी इस किस्म की टॉक्सिक मुकाबलेबाजी में पड़ता है ना, उसकी ज़िंदगी में कभी इनर पीस या फिर जिसको ज़हनी सुकून कहा जाता है वो नहीं मिलता है और वो हमेशा मनफी जज्बात में घिरा रहता है अपनी ज़िंदगी में। दूसरों से हसद करता है, कीना रखता है अपने दिल में, बुग़्ज़ और नफ़रत दिल में उसके घर कर जाती हैं और ये वो चीज़ें हैं जो हमारे दिल और हमारे दिमाग के सुकून को बर्बाद कर देती हैं, डिस्ट्रॉय करके रख देती हैं। और जब हमारा दिल और दिमाग ही सुकून में नहीं रहेगा तो ऑटोमेटिकली हमारी ज़िंदगी बर्बाद हो जाती है। और दुख की बात यह है कि एट द एंड हमें माननी भी हार ही होती है। आखिर आप कब तक सिर्फ दूसरों को दिखाने के लिए अपने कह लें कि चीज़ों के पीछे भाग सकते हैं? कोई तो एंड पॉइंट है ना, किसी भी चीज़ का एंड पॉइंट ज़रूर होता है। आप हर एक से मुकाबला तो नहीं कर सकते हैं। बेहतर ये है कि अपना ज़ाविया नज़र जो है ना उसको चेंज कर ले, अपना पर्सपेक्टिव चेंज कर ले, अपने सोचने की जो डायरेक्शन है उसको चेंज करने की ज़रूरत है, उस समत को मुस्बत करने की ज़रूरत है। ख़ुद से ये सवाल करें कि इस चीज़ के पीछे अपना जो सुकून है वो बर्बाद क्यों किया जाए, जो सिर्फ लोगों को दिखाने के लिए, जिसका हमें हकीकतन कोई फ़ायदा नहीं पहुंचेगा, डायरेक्टली भी और इनडायरेक्टली भी। और वैसे भी इस मुतालिक एक बड़ी खूबसूरत सी बात हमारा दीन इस्लाम भी हमें सिखाता है कि अगर मुकाबला करना ही है ना तो अपने आप से करो,
अपनी ज़ात से करो, अपने कल का माजी देखो कि आप कल किस लेवल पर खड़े थे और आज किस लेवल पर खड़े, और अगर मुकाबला करना ही है तो अपने गुजरे कल से मुकाबला करो। देखो कि आपका कल जो है वो किस तरह का गुजरा है और आपने अपने आज को बेहतर बनाने की कोशिश करनी है ताकि आपका मुस्तकबिल एक मुसलसल तरक्की की तरफ गामजन हो सके। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का भी फरमान यही है, उनकी ज़िंदगी से भी हमें यही तालीमात मिलती हैं कि एक जो बेहतरीन शख्स वही है जिसका आज गुजरे हुए कल से बेहतर हो। तो यकीन मानिए मुकाबलेबाजी का जो असल तरीका असल उसूल है ना वो यही है कि दूसरों से मुकाबला करके आप कभी भी खुश नहीं रह सकते हैं। आप सिर्फ अपनी ज़रूरियात बढ़ा सकते हैं, आप अपनी ज़िंदगी में मज़ीद मुश्किलात पैदा कर सकते हैं। आप कभी भी किसी को मुकाबलाबाजी करके उन जैसा बनने की कोशिश करके किसी को सेटिस्फाइड नहीं कर सकते। आप जितना मुकाबलेबाजी में पढ़ते हैं, आप ये देखते हैं कि अच्छा फ़लाँ हमारा रिश्तेदार है, वो जनाब उसने तो इतनी बड़ी गाड़ी ले ली है, अब तो हमें भी गाड़ी लेनी है। आप ख़ुद से क्यों मुकाबला कर रहे हैं? शायद उसके पास इतने वसाइल हों, इतने पैसे हों कि वो 4 गाड़ियाँ ले सकता है, लेकिन आपके पास ना हो। आप किसी से लोन लेंगे, किसी से उधार लेंगे, और वो जो जमा पूंजी जो थोड़ी बहुत की हुई है, अपने पैसे सेव किए हुए हैं, वो सेविंग्स को निकाल के आप गाड़ी ले लेंगे सिर्फ उनको दिखाने के लिए, उनको बताने के लिए कि नहीं भाई हम भी आपके मुकाबले के, हम भी आपके टक्कर के हैं। लेकिन वो सारी चीज़ें जमा पूंजी इकट्ठी करके, लोन लेके, उधार भी लेके, उसके बाद उसको रिटर्न भी तो करना है। वो कहाँ से करना है ये हम नहीं सोचते हैं। वो सारे चीज़ें इकट्ठी करके एक चीज़ के ऊपर इन्वेस्ट करके उसके बाद जो उसका आउटकम आना है, क्या आउटकम आना है? कुछ भी नहीं आना। आपने उसके ऊपर सफ़र ही करना है। अगर रिश्तेदारों के घर जाना है तो उसके ऊपर करना है, या फिर पेट्रोल की बचत करनी है तो हफ्ते में एक दफ़ा अपनी गाड़ी पर सफ़र करना है। तो उसका आउटकम क्या है? लॉन्ग टर्म पॉलिसीज़ बनाएं, अपने घरों में भी लॉन्ग टर्म पॉलिसीज़ बनाएं कि कोई चीज़ अगर हम ख़रीद रहे हैं तो उसका आउटकम किस तरह का हमें मिलता है, पॉजिटिव मिलता है क्या? उसका यूजेज हमारी डेली रूटीन में है क्या? वो पॉजिटिवली यूज़ करेंगे हम लोग या नहीं करेंगे? बहुत सी ऐसी चीज़ें होती हैं मुकाबलेबाजी में लेकर रख लेते हैं और वो हमारा टाइम भी वेस्ट होता है, हमारा पैसा भी वेस्ट होता है हमें, क्योंकि उसकी ज़रूरत नहीं होती। बस उस वक्त हमें लगता है कि नहीं किसी और ने लिए तो हमें भी उसको दिखाने के लिए लेनी ज़रूर है। और ख़ास करके ना ये चीज़ें जो है ना वो मुझे लगता है कि शादी ब्याह के मौका पर ज़्यादा नज़र आती हैं लोगों में कि अच्छा हमारे ख़ानदान में किसी एक बंदे ने इतनी अच्छी इतनी लेविश किस्म की शादी की है, अब हमने भी उनको दिखाने के लिए ऐसी ही शादी करनी है। चले उन जैसी तो नहीं, एटलीस्ट 50% उतनी होनी चाहिए कि उनको भी पता चले कि हम भी उनके टक्कर के हैं। भाई आप उधार लेके अपने पैसे इतने ज़्यादा खर्च करके एक शादी करेंगे और उसके बाद आपको नहीं पता कि आपने क्या करना है ज़िंदगी में, क्या नहीं करना, बाकी पैसे कहाँ से आएंगे, बाकी ज़िंदगी किस तरह गुजारनी है वो आपको नहीं पता। तो इसलिए बड़ा सोच समझ कर एहतियात बरत कर चीज़ों को देखकर आगे बढ़ना चाहिए और ये मुकाबलेबाजी की दौड़ से हमें बाहर निकलना आना चाहिए। ये कोई भी पॉजिटिव वे नहीं होता, ये पॉजिटिव मैं तो कहूँगी एक्टिविटी भी नहीं है। अगर इसको आप करना चाहते हैं तो बड़ा अक्लमंदी के साथ इस चीज़ का और तमाम तर चीज़ों का ख़ास तौर पर गौर व फिक्र करके उसके ऊपर अमल दरामद होना चाहिए। अभी हम जनाब ये आज का मेरा पैगाम था कि किस तरह हमने मुकाबलेबाजी से ख़ास तौर पर बाहर निकलना है और बाहर निकल के कुछ सोचने की कोशिश करनी है। अभी प्रोग्राम में आगे बढ़ते हैं क्योंकि आज जुम्मे का मुबारक दिन है और आप लोगों को पता है कि जुम्मे के हवाले से हम लोग हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात के हवाले से, दीन इस्लाम की तालीमात के हवाले से ख़ास तौर पर बात करने की कोशिश करते हैं और हर हफ्ते कोई ऐसा टॉपिक लेकर आते हैं जो हमारे इर्द गिर्द जिसके हवाले से हमें मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। आप सुबह सवेरे नहीं, जब भी आप घर से निकलते हैं, बाहर सफ़र करते हैं और किसी इशारे पे आपकी गाड़ी रुकती है तो एक फ़ौज है जो आपके ऊपर हमलावर हो जाती है और वो फ़ौज है भीख मांगने वालों की, या जिन्हें गदागर कहा जाता है। और उनका ये पेशा बनता जा रहा है और आपने देखा होगा कि वक्तन फ़वक्तन इस हवाले से हम भी आवाज़ उठाते हैं या इंतज़ामिया कार्रवाई भी करती है, लेकिन उसके बावजूद भी गदागरों की तादाद में इजाफा हो रहा है, ना कि कमी होती जा रही है। सिर्फ ये आज के ज़माने में भीख मांगने वाले या जिन्हें फ़कीर कहा जाता है, जिन्हें गदागर कहा जाता है, सिर्फ आज के ज़माने में नहीं, ये हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में भी हुआ करते थे। लेकिन उस ज़माने में उनसे किस तरह ट्रीट उन्हें किया जाता था, उस ज़माने का क्या अहवाल था और आज के ज़माने को किस तरह हम बेहतर बना सकते हैं या इन गदागरों के लिए क्या कुछ हम कर सकते हैं, कोई ऐसे इनिशिएटिव्स ले सकते हैं।
تو آج ہم اس پر بات کریں گے کہ گداگر کے حوالے سے کیا ہمیں تعلیمات ملتی ہیں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے، اسلام کی تعلیمات کے حوالے سے۔ ڈاکٹر پیر طارق شریف زادہ صاحب معروف سیرت اسکالر ہمارے ساتھ ان اسٹوڈیوز میں موجود ہیں۔ ڈاکٹر صاحب آپ کو خوش آمدید کہتی ہوں جاگو لاہور میں، کیسے ہیں آپ؟ بہت شکریہ، الحمدللہ بالکل ٹھیک۔ ڈاکٹر صاحب گداگری کے حوالے سے آج ہم نے بات کرنی ہے، کیونکہ جیسے میں نے بات کی ہے کہ جیسے ہی کسی کی گاڑی کوئی سفر کر رہا ہوتا ہے سڑک پہ اور کسی کی گاڑی سگنل پہ رکتی ہے تو ایک فوج ہے جو آپ کے اوپر حملہ آور ہو جاتی ہے، اور بھیک مانگنے والے گداگر اس میں، بچے بڑے بزرگ سب لوگ اس میں موجود ہوتے ہیں۔ تو تھوڑا سا احوال ہمیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے بتا دیں، تب بھی کیا یہی سچویشن تھی، یہی سارا صورتحال ہوتی تھی؟ بسم رب محمد کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم۔ سب سے پہلے تو یادآوری کا شکریہ، اور آج آپ نے پھر ظاہری طور پر تو یہ ایک عام سی بات لگتی ہے، لیکن اب یہ ایک باقاعدہ معاشرے کا سماجی مسئلہ بنتا جا رہا ہے۔ یعنی جیسے ہی آپ گھر سے باہر نکلیں، بلکہ جیسے ہی آپ اٹھتے ہیں تو آپ کو جو ہمارے وہ علاقے جہاں پہ نسبتاً گھر قریب ہیں اور گلیاں چھوٹی ہوتی ہیں، وہاں پر باقاعدہ فقیر کی صدا جو ہے نا وہ آپ کو اٹھاتی ہے، گویا مانگنے والے جو ہیں وہ آپ کو بتا دیتے ہیں کہ دن کا آغاز بھی ہو گیا ہے اور ہمارے کاروبار کا آغاز بھی ہو گیا ہے، کیونکہ ان کا تو یہ کاروبار ہے۔ فقیر بھی ان کو نہیں کہنا چاہیے، کیونکہ فقیر تو ایک تصوف کی بڑی پاکیزہ سی اصطلاح ہے۔ فقیر تو وہ ہوتا ہے جس کا دل دنیا کی رغبت سے خالی ہو چکا ہوتا ہے۔ یہ سارے پیشہ ور گداگر ہیں، یعنی ویسے تو یہ گداگر ہیں، اور ان میں سے بھی ایک بڑا طبقہ ایسا ہے جو باقاعدہ اب اس کو پیشے کے طور پر اختیار کر چکا ہے۔ دین رحمت جو ہے وہ کیونکہ دین فطرت ہے، اور وہ انسانی زندگی کے سارے تقاضے جو ہیں ان کو مد نظر رکھتے ہوئے احکامات جو ہے وہ جاری کرتا ہے، رہنمائی عطا کرتا ہے۔ تو جہاں اس دین کے اندر یعنی رزق کمانے کی اہمیت پر زور دیا گیا ہے، اور اسے یہ دنیا کا اکلوتا نظریہ حیات ہے اسلام، جس نے سب سے پہلے رزق کمانے کو باقاعدہ طور پر عبادت قرار دیا ہے۔ یعنی اپنے ہاتھ سے اپنی مشقت کے ساتھ جب آپ رزق کمانا شروع کرتے ہیں تو گویا آپ ایسے ہوتے ہیں جیسے آپ حالت عبادت میں ہیں، اللہ کو راضی کرنے کے عمل میں شامل ہو جاتے ہیں۔ اور آپ یہ دیکھیں کہ اس سے پہلے تک جتنے لوگ بھی اہل اللہ تھے یا اللہ کے نزدیک ہونے کی کوشش کرتے تھے یا اللہ کی تعلیمات کے قریب ہونے کی کوشش کرتے تھے، وہ رزق کمانے سے اپنے آپ کو ذرا دور رکھتے تھے۔ وہ کہتے تھے کہ اس سے دنیا کی رغبت بڑھتی ہے، دنیا کے قریب ہوتا ہے بندہ، اور اللہ کی طرف بندے کی غفلت کا جو ایک تعلق ہے وہ قائم ہونا شروع ہوتا ہے۔ اس غفلت کے خوف سے وہ زیادہ تر دنیا کمانے سے دور رہتے تھے۔ لیکن یہ ایسا خوبصورت دین ہے کہ اس نے انسانوں کو یہ کہا کہ اگر آپ کا تعلق اللہ کے ساتھ جڑا ہوا ہے اور آپ پھر اس وقت کما رہے ہیں، آپ محنت کر رہے ہیں، مشقت کر رہے ہیں، تو یہ اللہ کے ہاں ایسا ہی لکھا جاتا ہے جیسے آپ کوئی بھی عارفہ عبادت کر رہے ہوتے ہیں۔ ایک تو یہ بات طے ہو گئی کہ دین نے اس سارے عمل کو خود اپنے ہاتھ سے کمانے کو اور پھر اتنا اعلیٰ عزت سے نوازا کہ حضور نے فرمایا القاسب حبیب اللہ، کہ جو ہاتھ سے کمانے والا ہے، یعنی جو براہ راست اپنی ذات پر جبر کرتے ہوئے مشقت کرتے ہوئے گویا جو بندہ کماتا ہے، وہ اللہ کے دوستوں میں سے ایک دوست ہوتا ہے۔ تو جہاں کمانے کی اتنی اہمیت ہے، وہیں پہ دین نے ہمیں یہ بتایا کہ جو ضرورت مند معاشرے کے اندر ہیں، جو خود نہیں کما سکتے، جو جینوئن ضرورت مند ہے، دوسرے درجے پہ جہاں دین نے ان کی مدد کرنے کے لیے، ان کی ضروریات پوری کرنے کے لیے معاشرے پر ذمہ داری ڈالی، اس کے قرب کے جو رشتے ہیں ان پر ذمہ داری ڈالی، وہیں پہ تیسرا رزق کے معاملے سے احوال یہ ہے کہ جتنا زیادہ ضرورت مندوں کی، جو جینوئن ضرورت مند ہے، ان کی مدد کرنے پر اجر کا وعدہ ہے، اتنا ہی زیادہ حوصلہ شکنی فرمائی گئی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے اللہ رب العزت کی تعلیمات کی روشنی میں گداگروں سے، جو پیشہ ور مانگنے والے ہیں، ان سے۔ ہمارے ہاں عمومی طور پہ ہم یہ سمجھتے ہیں کیونکہ ہمارا دین سے اس طرح کا تعلق نہیں قائم ہو چکا ہوتا، ہم دین کی صحیح جو تقاضے ہیں، اس کے جو احکامات ہیں، ان کی روح سے واقف نہیں ہوتے۔ نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ جب کوئی بھی ہمیں اللہ رسول کا واسطہ دیتا ہے تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارے دل کے اندر کسی نہ کسی درجے کے خوف آ جاتا ہے، اور ہم کہتے ہیں کہ چلیں اس کو جو ہے نا شاید نہ دینے سے کہیں میرا اور میرے اللہ کا تعلق جو ہے وہ خراب نہ ہو جائے یا ناشکری میں نہ شمار ہونا شروع ہو جائے۔ حالانکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑا کیٹیگوریکلی اس بات کو واضح فرمایا کہ جو جینوئن ضرورت مند ہے، اس دین نے صرف جو ہے نا وہ اپنے مال میں سے صدقہ خیرات نکالنے کی ذمہ داری بندہ مومن پہ نہیں ڈالی، بلکہ یہ فرمایا کہ مال نکالنا بھی ہے، اور اس سے ایک درجہ آگے جا کے بڑی ذمہ داری یہ ہے کہ معاشرے کے اندر جو ضرورت مند لوگ ہیں نا، ان ضرورت مند لوگوں میں جو زیادہ ضرورت مند لوگ ہیں اور جینوئن ضرورت مند لوگ ہیں، ان پتہ چلے گا ڈاکٹر صاحب کہ ضرورت مند ہے اور یہ جنرلی جو ڈیزرو کرتا ہے اور اس تک کی اس کا حق پہنچنا چاہیے؟ یہ بہت اچھا سوال ہے، اور یہ بہت آسان سوال ہے۔ عمومی طور پر جب بھی ہم اس حوالے سے بات کرتے ہیں، صدقہ و خیرات کی خاص طور پہ بات کرتے ہیں، گداگری سے اجتناب کی بات کرتے ہیں، تو یہ سوال ہمارے سامنے ایک چیلنج بن کے آ جاتا ہے کہ ہم کیسے طے کریں۔ دیکھیں، دینے پر اجر اتنا زیادہ اسی لیے ہے کہ وہ جینوئن آدمی تک پہنچے، یہ ایک بات سب سے پہلے سمجھنی چاہیے۔ اسی لیے
لیے دینی رحمت نے معاشرے کے فطری تقاضوں کو ذہن میں رکھتے ہوئے اس کی ترتیب بھی عطا کر دی ہے. یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات سے ہم تک یہ بات پہنچی کہ جب کسی شخص کے پاس اپنی بنیادی ضرورت سے بڑھ کر کوئی چیز موجود ہے تو سب سے پہلے اپنے اہل و عیال پہ خرچ کرے. اپنے اہل و عیال کی ضرورتیں پوری کرنے کے بعد کن پر خرچ کرے؟ اپنے قرابت دار جو رشتہ دار اس کے ہیں، جو خونی رشتے ہیں. اب یہ کیوں کہا؟ سب سے زیادہ بندہ اپنے اہل و عیال کو جانتا ہے، ان کی ضرورتوں سے واقف ہوتا ہے. اگلے درجے پہ بندہ اپنے عزیز و اقارب جو ہیں ان کو جانتا ہوتا ہے، ان کی ضرورتیں، ان کے مسائل، ان کے وسائل، ان کی مجبوریاں، ان کی زندگی کی جو چیلنجز ہیں ان سے بندہ باخبر ہوتا ہے اور زیادہ بہتر صحت کے ساتھ واقف ہوتا ہے. پھر تیسرے درجے پہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات سے ہم تک یہ پہنچا کہ اپنے جو گرد و پیش میں آپ کے ہمسائے ہیں، آپ کے گرد و پیش میں رہنے والے، اور ہمسائے سے مراد آپ کے ساتھ جن کی دیواریں جڑی ہیں وہ بھی، اور 40 گھر جو ہیں وہ چار اطراف جو ہیں وہ بھی آپ کے ہمسایوں میں آتے ہیں، اور ان کی بھی ذمہ داری آپ کے اوپر ہے کہ انہیں آپ سے مانگنا نہ پڑے. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک صحابی نے عرض کیا یا رسول اللہ سب سے بہتر جو ہے وہ ضرورت پوری کرنے کا عمل کیا ہے، کیسے ہے؟ تو حضور نے فرمایا کہ سب سے بہتر وہ ہے کہ جب تمہارے ان سارے حرمت قربت کے رشتوں میں کسی کو تمہارے مال کی ضرورت ہو تو اسے تم سے مانگنا نہ پڑے. اس کا کیا مطلب ہے کہ بطور صاحب ثروت شخص کے معاشرے کے اندر میری ذمہ داری میں اللہ نے یہ شامل کر دیا ہے کہ مجھے اپنے ان حرمت اور قربت کے رشتوں کے بارے میں باخبر رہنا ہے، ان کی خبرگیری کرنی ہے، ان کے مسائل اور وسائل پر نگاہ رکھنی ہے، اور ان کے مانگنے سے پہلے ان تک اس کو پہنچانا ہے. تو آپ دیکھیں نا، اپنے اہل و عیال، پھر آپ کے عزیز و اقارب، پھر آپ کے جو ہمسائے ہیں، جو آپ کے اڑوس پڑوس میں رہنے والے لوگ ہیں، پھر وہ لوگ جن کے ساتھ عمومی آپ کا روز کا رہن سہن، آپ کے ورک پلیس پہ لوگ یقیناً ایسے موجود ہوتے ہیں. اور میں ہمیشہ یہ کہا کرتا ہوں کہ کوئی آدمی کتنی ہی صاحب ثروت علاقے میں رہے، کتنے ہی باوسائل پاش ایریا میں اس کا گھر ہو یا ریزیڈنس ہو یا اس کا کاروبار ہو، یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ آپ کے گرد و پیش کچھ لوگ ایسے موجود نہ ہوں جنہیں آپ کے دینے کی ضرورت ہوتی ہے. گداگری جو ہے میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس کے دو بڑے نقصانات ہیں جس کی وجہ سے اس کی مذمت کی گئی. سب سے پہلا تو اس کا نقصان یہ ہے کہ معاشرے کے اندر وہ جو سہل پسندی ہے، کام نہ کر کے صرف مانگ کے پیسہ بٹورنے کا ایک عمل ہے، اس کی حوصلہ افزائی ہوتی ہے. اور دوسرا یہ میں اس لیے یہ بات کہہ رہا ہوں کہ گویا ہم یہ سمجھیں کہ جب ہم کسی ایک پیشہ ور گداگر کو اللہ کے نام پر کوئی چیز دے رہے ہوتے ہیں نا، تو ہم دو جرائم کا ارتکاب کر رہے ہوتے ہیں یا ان میں معاونت کر رہے ہوتے ہیں. ایک تو معاشرے کے اندر ہم، جیسے میں نے پہلے عرض کیا کہ جو ہاتھ سے کمانا، مشقت کر کے کمانا ہے، اس کی حوصلہ شکنی کر رہے ہوتے ہیں. لوگوں کو آسان رستہ دیں گے تو نتیجہ یہی ہوگا. آج سے 20 سال پہلے کتنے لوگ گداگری کے ساتھ تھے، آج سڑکوں پر آپ دیکھیں کیا ایک الگ باقاعدہ چیلنج ہے. اگر آپ اشارے پہ رک جائیں تو جو لوگ گاڑیوں میں سفر کرتے ہیں، ہمارے سامعین و ناظرین اس بات کی تائید کریں گے کہ کس درجے کا ایک بڑا چیلنج بن گیا ہے کہ چار اطراف سے آپ پہ حملہ ہو جاتا ہے. ایک تو ہم ان کی حوصلہ افزائی کر رہے ہوتے ہیں گداگری پہ اور کام نہ کرنے پہ، مشقت سے دور کرنے پہ. دوسرا ہم یہ کرتے ہیں کہ ہر آدمی اپنے مال میں سے ایک مخصوص حصہ ہی اللہ کے رستے میں خرچ کر سکتا ہے نا، اس سے زیادہ تو نہیں کر سکتا. اب ہوتا کیا ہے کہ جب یہ نان جینون لوگ، جو غیر مستحق لوگ ہیں، پیشہ ور گداگر لوگ ہیں، جب ہم اپنے مال میں سے ایک حصہ ان کو دے دیتے ہیں نا، تو وہ جو جینون ضرورت مند اس معاشرے کے اندر موجود ہیں ان کی یک تلفی ہونا شروع ہو جاتی ہے. اور نتیجتاً پھر کیا ہوتا ہے کہ معاشرے کے اندر ان لوگوں کو پھر ناپسندیدہ میڈیم جو ہے ان کو اختیار کرنا پڑتا ہے، اور انہیں پھر گویا انہیں بھی ان کی صف میں آنا پڑتا ہے. آپ دیکھیں نا، سرکار دو عالم نے تو گداگری کی اتنی مذمت فرمائی کہ حضور کے سامنے ایک شخص احوال بیان کیا گیا کہ یا رسول اللہ، یہ شخص اپنی ضرورت کا جو اس کے پاس مال ہے وہ ہونے کے باوجود یہ ہر وقت لوگوں کے سامنے ہاتھ جو ہے وہ کشادہ رکھتا ہے اور مانگتا رہتا ہے. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ بات سنی نا تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ اقدس جو ہے وہ سرخ ہو گیا. آپ جلال میں آ گئے، غصے سے آ گئے. اور حضور نے کیا ارشاد فرمایا؟ حضور نے فرمایا کہ جب کوئی شخص ضرورت کا اپنے پاس مال ہونے کے باوجود کسی سے مال طلب کرتا ہے نا، تو اللہ رب العزت اس کو قیامت کے دن ایسے حال میں اٹھائے گا کہ اس کے چہرے کے اوپر گوشت موجود نہیں ہوگا. اہل حشر جو ہیں وہ پوچھیں گے پروردگار اس شخص کے ساتھ یہ معاملہ کیوں ہوا؟ تو حضور نے فرمایا کہ اللہ ان لوگوں کو یہ بتایا جائے گا اللہ کی طرف سے کہ یہ وہ شخص تھا جس کی ضرورت نہیں ہوا کرتی تھی، لیکن یہ آسانی سے لوگوں سے مال جو ہے اس کو اکٹھا بٹورنے کے لیے ایسا کیا کرتا ہے. اور پھر حضور نے فرمایا جتنی مرتبہ کوئی شخص ضرورت میں پیسہ طلب کرتا ہے، مال طلب کرتا ہے، مدد طلب کرتا ہے جبکہ اس کو ضرورت نہ ہو، تو حضور نے فرمایا ہر دفعہ طلب کرنے پہ اللہ اس کے چہرے پر ایک نشان لگا دیتا ہے، اور جب وہ قیامت والے دن اٹھے گا تو بے شمار نشانوں کے ساتھ اٹھایا جائے گا. گویا پورا اہل حشر جو ہیں وہ سارے اس کو جاننا شروع ہو جائیں گے کہ یہ دنیا میں گداگری کے ساتھ وابستہ تھا. اور حضور نے پھر ایک اور عجیب اور عظیم الشان بات ہمیں بتائی. حضور نے اللہ کی قسم کھا کر یہ بات کی. آپ تصور کریں حضور براہ راست بات کرتے تب بھی ہمارے لیے اتنی ہی یقینی اور پختہ بات تھی، لیکن میرے کریم رسول نے
قسم کھائی اللہ کی عزت کی قسم کھائی اور کہا کہ جو شخص دنیا کے سامنے اپنی ضرورت کے لیے ہاتھ کو کشادہ کر دیتا ہے، ہاتھ کھول دیتا ہے، یعنی گویا مانگنا شروع کر دیتا ہے، تو اللہ اس کے اوپر حاجت کا دروازہ کھول دیتا ہے، یعنی اب اس کو ہمیشہ پھر مانگنا پڑتا ہے۔ اور اسی وجہ سے سرکار دو عالم نے اس زمانے کے اندر، اس معاشرے کے اندر گداگری کو اور اس مانگنے کو، بیجا مانگنے کو اتنا ناپسندیدہ قرار دیا کہ سرکار دو عالم کے سامنے ایک شخص آیا اور اس نے کہا یا رسول اللہ میرے پاس کچھ بھی نہیں ہے۔ حضور کے پاس مال موجود تھا، حالانکہ عموماً حضور کی سخاوت کی مزاج کے تحت جو آتا تھا فوراً تقسیم ہو جاتا تھا، حضور کے پاس مال موجود تھا۔ حضور نے دیکھا ایک شخص جو ہے وہ صحت مند ہے اور باوسائل ہے، ظاہری طور پر ٹھیک ہے، حضور نے کہا تمہارے پاس کچھ مال اسباب موجود ہے؟ اس نے کہا یا رسول اللہ نہیں ہے۔ حضور نے کہا تمہارے گھر میں کوئی چیز موجود ہے؟ اس نے کہا یا رسول اللہ کچھ نہیں ہے۔ تیسری مرتبہ جب حضور نے پوچھا نا تو اس نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے گھر کے اندر جو ہے وہ ایک کمبل ہے اور ایک پیالہ ہے۔ حضور نے کہا لے آؤ، لے آئے، اور حضور نے اصحاب سے کہا کوئی اس سے یہ کمبل اور پیالہ خریدتا ہے؟ لوگوں نے کہا، ایک صحابی نے کہا کہ میں زیادہ رقم دیتا ہوں۔ حضور نے کہا کہ یہ رقم اس کو دو، اس سے یہ دونوں چیزیں لے لو۔ اب گھر کا آخری مال اسباب تھا وہ بھی اس سے لے لیا، اس کے بعد اس کو رقم دی اور کہا کہ کلہاڑا لے کر آؤ۔ کلہاڑا لے کر آیا اور وہ اتنے ہی پیسے تھے جس سے صرف لوہے کا کلہاڑا آ سکتا تھا۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دست شفقت کے ساتھ اس کے اندر جو ہے وہ باقاعدہ دستہ قائم کیا، لکڑی اس کے اندر ڈال کی دی اور کہا کہ اب جنگل میں جاؤ، لکڑیاں کاٹو اور اس سے اپنا رزق کماؤ۔ تاریخ یہ بتاتی ہے، سیرت نگار یہ لکھتے ہیں کہ چند ہفتوں کے بعد وہ شخص واپس جب آیا تو اپنی سواری پر آیا، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو دیکھا اور مسکرائے، اور پھر اس شخص نے بھی یہ کہا اصحاب نے پوچھا یہ کیسے ہوا؟ تو انہوں نے کہا کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو تعلیمات ہیں، حضور نے وہ جو اس وقت عمل اختیار کیا تھا، یعنی میری ظاہری مدد نہیں کی لیکن مجھے ایک رزق کمانے کا ذریعہ اور وسیلہ عطا کر دیا، تو اس میں اللہ نے ہمارے لیے برکت رکھی۔ اس لیے بھی کہتے ہیں نا کہ کسی کو فائنینشلی سپورٹ کرنے سے بہتر ہے کسی کو ہنر سکھا دو کہ ساری زندگی وہ اس سے مستفید ہوتا رہے گا۔ جہاں ایک بات سمجھنے والی ہے، سادہ اور مختصر بات، کہ خالی اللہ کے نام پر خیرات نکال دینا یہ کافی نہیں ہے، نہ اللہ کو یہ پسند ہے۔ اللہ یہ کہتا ہے کہ جو آدمی رزق دے رہا ہے اس کی ذمہ داری صرف انفاق، رزق نکالنے تک نہیں رہتی ہے، بلکہ جینون ضرورت مند کی تصدیق کر کے اس کی چھانٹ پھٹک کرنے کے بعد اس کے حوالے کیا جائے۔ سو اس حوالے سے ہمارے ہاں ذرا کم کام کیا جاتا ہے۔ ہم جیسے ہی ہمارے اندر جذبہ پیدا ہوتا ہے اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کا، تو جو ہمیں پہلا نظر آ رہا ہوتا ہے ہم اس کو دے رہے ہوتے ہیں۔ اس لیے تو پاکستان سے ڈاکٹر صاحب غربت ختم نہیں ہو رہی، بیکاز ہم لوگوں کے جو میڈیمز ہیں، چینل ہے جو ہمارا، وہ صحیح طریقے سے نہیں ہے، ہم لوگ ڈیزرونگ پیپل تک وہ اپنی زکوٰۃ نہیں پہنچا رہے ہوتے ہیں۔ ایک اور بڑی اہم بات جاتے جاتے میں عرض کرتا چلوں، ہمارے ہاں ایک تصور ہے کہ یہ روز صبح جو ہے نا وہ صدقہ نکالنا چاہیے، بہت خوبصورت عمل ہے، بہت پاکیزہ عمل ہے، اس کی بڑے ثمرات اور برکات ہیں۔ لازم ہے کہ آپ جیسے گھر سے نکلیں اور ایک انجانے ناواقف آدمی کو جو روزانہ آپ کو وہاں نظر آتا ہے اسی کو دیکھ کے آپ نے صدقہ دینا ہے، آپ روزانہ کا صدقہ نکالیں، اپنے پاس رکھیں، اکٹھا کرتے جائیں، جب وہ ایک مناسب اماؤنٹ بن جائے تو پھر اپنے عزیز و اقارب، جاننے والے، ہمسائے، جو دین نے ایک ترتیب بیان کر رکھی ہے اس ترتیب سے اس کو دینا شروع کریں، آپ کے گھر میں منفرد درجے کی برکتیں جو ہیں وہ آنا شروع ہو جائیں۔ بے شک کسی ڈیزرونگ کو، جو سفید پوش ہے، جو حقدار ہے، اس تک اس کا حق پہنچانا یہ ہماری ذمہ داری ہے۔ ڈاکٹر پیر طارق شریف زادہ صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے۔ ڈاکٹر صاحب بہت شکریہ آپ کے وقت کا کہ آپ یہاں پر آئے۔ گداگری پر ہم بات کر رہے تھے اور کچھ پہلو تھے جن کے اوپر ہم نے روشنی ڈالنے کی کوشش کی ہے۔ اسی نوٹ پر ایک چھوٹی سی بریک لیتے ہیں، ملتے ہیں اس بریک کے بعد۔ ویلکم بیک ٹو جاگو لاہور۔ جناب اب کچھ بات کر لیتے ہیں کتابوں کے حوالے سے، کتابوں کی دنیا کے حوالے سے، کہ جناب آج کون سی کتاب جو ہے وہ ہمارے اور آپ کے ساتھ پروفیسر احمد حماد صاحب اس کا ریویو کروائیں گے۔ تو جناب انہی کی طرف چلتے ہیں اور آج کی کتاب کا جو ریویو ہے، جو تعارف ہے، وہ سن لیتے ہیں۔ جی احمد صاحب بتائیے گا۔ جی شکریہ منیبہ۔ مجھے آج کی جو کتاب ہے وہ دیکھ کے ایک بات یاد آ رہی ہے کہ ڈاکٹر ارونگ سنگر نے، ایک فرینچ فلم میکر ہیں یان کوکٹو، ان کے بارے میں کہا کہ وہ بہت اچھا فلم میکر ہے کیونکہ بنیادی طور پہ وہ شاعر ہے۔ تو یہ ایک اسٹیبلشڈ حقیقت ہے کہ شاعر جب کسی بھی کام میں ہاتھ ڈالتا ہے تو وہ اس کو دو طرح سے، اس میں دو خوبیاں آ جاتی ہیں۔ ایک کہ بڑی مائنیوٹ لیول پہ مائنیوٹ ڈیٹیلز اس میں شامل ہو جاتی ہیں، وہ کوئی چیز لکھ رہا ہو، کوئی کام کر رہا ہو، اور دوسرا ان ڈیٹیلز کے ساتھ حسن انکارپوریٹ کرتا ہے، یعنی خوبصورت چیز بنتی ہے، ایستھیٹیکلی پلیزنگ چیز بنتی ہے۔ تو یہ یان کوکٹو کو یہاں پہ کوٹ کرنے کا مقصد بھی یہی تھا کہ ہم یہ بتا سکیں کہ جب کوئی شاعر
نثر لکھتا ہے وہ نثر فکشن میں ہو یا نان فکشن میں تو وہ صاف پہچانی جاتی ہے، کیونکہ اس کی ایک خاص طرح کی ٹریننگ ہے. شاعر کو منظم انداز میں سوچنے کی عادت پڑ جاتی ہے، اس کی تربیت ہو جاتی ہے. خاص طور پہ جب وہ غزل کا شاعر ہو تو اس کو صرف 2 مصروں میں مکمل بات کہہ دینے کی ایک تربیت، اس کی ٹریننگ ہو جاتی ہے. لہٰذا وہ بڑے مختصر ترین الفاظ میں اپنے مدعا کو بیان کرنے کے قابل ہو جاتا ہے، بلکہ ماہر بن جاتا ہے. تو آج کی کتاب جو ہے کالم نگری، یہ آغر ندیم سحر نوجوان شاعر ہیں، ان کی کتاب ہے، ان کے کالموں کی کتاب ہے. بہت اچھی شاعری کرتے ہیں، نوجوانوں میں مقبول ہیں اور مسلسل کام کر رہے ہیں. اور کالم کے بارے میں کہا یہ جاتا ہے کہ کالم کی زندگی ایک دن کی ہوتی ہے. اس پر مزید کچھ لوگ کہتے ہیں کہ کوئی بات نہیں، گیدڑ کی 100 سالہ زندگی سے شیر کی ایک دن کی زندگی بہتر ہے. تو کالم اگر شیر جیسا ہو تو وہ ہزاروں کالموں پہ بھاری ہوتا ہے. تو یہ انہوں نے یہاں پہ ثابت بھی کیا کہ ان کے بعض کالم جو ہیں وہ ٹائم لیس ہیں، ان کو کسی وقت بھی پڑھیں گے تو اچھا لگے گا. مطلب ڈائریکٹلی ایک امیجیٹ رسپانس کے طور پہ نہیں، بلکہ کچھ ایسی چیزیں ہوتی جیسے کسی کتاب پر اگر آپ تبصرہ لکھ رہے ہیں تو وہ کتاب تو رہے گی اور اس پہ تبصرہ بھی رہے گا، اس کا وقت کے ساتھ کوئی تعلق ایسا سچ نہیں ہوتا. کتاب جتنی اچھی ہوگی اتنا زیادہ اس میں ٹائم لیسنس کا ایلیمنٹ آ جائے گا. تو انہوں نے اپنے کالم کی کتاب پر بہت محنت کی ہے، بہت محنتی نوجوان ہیں. انہوں نے اس کو سیگمنٹائز کر دیا ہے اور کم از کم 6 سیگمنٹس خود ہی ہیڈنگز کے ساتھ بنا دیے ہیں. انہوں نے کہا کہ سب سے پہلا جو سیگمنٹ ہے میری کتاب میں، یعنی گروپس بنا دیے ہیں، کلاسیفائی کر دیا ہے اپنے کالمز کو. پہلی کلاس کا نام سماجیات رکھا ہے. اس میں سماج کے بارے میں جو ان کا تبصرہ ہے، جو ان کی آبزرویشن ہے، مشاہدات ہیں، وہ سارے انہوں نے قلم بند کیے ہیں. دوسرا ادبیات ہے. ادب کے حوالے سے جو کچھ بھی ان کے ذہن میں آتا ہے، جیسے علامہ اقبال اور مجلہ صوفی ہے، اکبر کی نظم میں رد استعمار بیانیہ، یا علامہ اقبال اور میڈیا. دیکھیے کیسا دلچسپ ہے، جو ہمارا سبجیکٹ ہے میڈیا، تو مجھے یہ زیادہ دلچسپ لگا. اسی طرح اسلامی ادب یا پاکستانی ادب، یہ بڑے بحث ہوتی رہی اور حسن عسکری کی بڑی کنٹریبیوشن ہے پاکستانی ادب کو اس طرح متعارف کروانے کا، بلکہ اس کو میچور کرنے میں بھی ان کی بڑا کام رہا. تو تاریخ تیسرا ان کا ہیڈ ہے یا تیسری ان کی کلاس ہے، جس میں انہوں نے پرمیشر سنگھ جو احمد ندیم قاسمی کا افسانہ ہے اور وہ جو فسادات یا تقسیم کے پس منظر میں لکھا گیا. پھر انفلوئنزا سے کرونا وائرس تک، یہ کیا اس کی تاریخ ہے پوری، کہ کیسے وہ اسپینش فلو اور اس طرح. تو شخصیات کے بارے میں، ایک سقراط کے بارے میں بہت اچھا کالم ہے. پھر مکالمات افلاطون. آپ جانتے ہیں کہ سقراط نے خود تو کوئی کتاب نہیں لکھی. سقراط کمز ٹو اس تھرو پلیٹو، سوکریٹیز کمز ٹو اس تھرو پلیٹو، پلیٹوز ڈائیلاگز. تو اسی لیے علامہ اقبال نے کہا تھا کہ مکالمات فلاطون نہ لکھ سکی، لیکن اسی کے شعلے سے پھوٹا شرار افلاطون. جب عورت کی خوبصورتی کی، ان کی عظمت کی بات کرتے ہیں علامہ اقبال، تو کہتے ہیں کہ افلاطون جیسے مکالمے تو نہیں لکھ سکی، لیکن افلاطون جو چنگاری ہے وہ اس کے شعلے سے پھوٹی ہے. تو اس کے علاوہ انہوں نے شخصیات کے بارے میں، یہ بڑا مشکل ہوتا ہے آپ ایک لکھنا، بایوگرافی لکھنا کسی کی. پھر یہ مطالعہ کتب، اس میں انہوں نے کم از کم 13 کتابوں کو اٹھایا جو ان کے اس سارے دورانیے میں چھپتی رہیں، شائع ہوتی رہیں، اور ان پر انہوں نے تبصرہ کیا. تبصرہ بہت خوبصورت کیا. ایک کتاب پہ تبصرہ کرنے کے لیے آپ کو کن کن علوم پہ دسترس ہونی چاہیے، یہ وہی جانتا ہے جس کے سامنے مختلف طرح کی کتابیں آتی ہیں مختلف موضوعات کی، اور جب ہمارا دامن تنگ ہونے لگتا ہے. مثلا ایک کتاب ہے وہ منڈی کی معیشت پہ ہے، دوسری کتاب جو ہے وہ سیلف ہیلپ اور گروتھ اینڈ ڈیولپمنٹ کی ہے، تیسری بایولوجیکل سائنسز کی ہے، چوتھی لٹریچر کی ہے، پانچویں سائیکالوجی کی ہے. تو ظاہر ہے آپ کو ان تمام کتابوں پر جب تبصرہ آپ کریں گے تو آپ کو ضرورت پڑے گی کہ بہت سارا پس منظر میں آپ کے پاس ایک پول ہو نالج کا. تو اگر محنتی آدمی ہیں چونکہ، تو انہوں نے بہت محنت سے ان تمام کتابوں پہ تبصرہ کیا. پھر لخت جس میں ای روزگار سکیم وغیرہ اور اس طرح کی چیزیں، یعنی وہ جو سیگمنٹ وہ ہوتے ہیں الگ الگ سے انہوں نے بیان کر دیے. عورت مارچ کا بیانیہ، اس پر ان کا ایک اپنا سٹانس ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ آغر کی یہ جو کتاب ہے، اس پر میرے علاوہ بھی، میں تو ایک طالب علم ہوں، ہمارے علاوہ بھی عطا اللہ قاسمی صاحب کی رائے موجود ہے. وہ یہ کہتے ہیں کہ مجھے یہ جان کر خوشی ہوئی کہ آغر ندیم نے جن موضوعات پر قلم اٹھایا ہے اس موضوع کا حق ادا کر دیا ہے. کالم میں ڈھیر ساری معلومات کے باوجود اپنی تحریر کو وہ بوجھل نہیں ہونے دیتے، اور اس ہنر کو کالم کی بنیادی صفت قرار دیا جا سکتا ہے. اب عطا اللہ قاسمی جیسا کالم نگار
جن کے کالم کی سب سے بڑی خصوصیت اس کی شگفتگی ہے کہ وہ واقعتاً قاسمی صاحب بھی جیسے جیسے ان کا کالم آگے بڑھتا ہے اس میں معلومات ہوتی ہیں، وہ چاہے اپنے بچپن وزیر آباد کا ذکر کر رہے ہوں یا گوروں کے دیس میں بتائی ہوئی جو عمر ہے اس کا ذکر کر رہے ہوں، تحریر کو ہرگز بوجھل نہیں ہونے دیتے۔ اگر یہ کہہ رہے ہیں کہ آغر صاحب نے بھی یہی کام کیا ہے تو یہ بڑی بات ہے۔ اسی طرح ڈاکٹر زاہد منیر عامر ہمارے زمانے کے بڑے استاد ہیں، شامی صاحب جو کہ صحافی بھی ہیں، ایک میڈیا ایک آؤٹ لیٹ کے اونر بھی ہیں، ایس ایم ظفر صاحب جو کہ بڑے معروف وکیل ہیں، سیاستدان ہیں، بیرسٹر رہے اور سینیٹر رہے تو اس طرح اگر یہ سب لوگ، محمود شام صاحب کو آپ جانتے ہیں، اور ان لوگوں نے اگر آغر کے بارے میں اتنی اچھی آراء کا اظہار کیا ہے اور خاکسار نے خود پڑھا ہے اور خود اس کا شاہد ہے کہ یہ بہت خوبصورت کالمز ہیں، تو میرا خیال ہے کہ اس کتاب کو پڑھنا چاہیے۔ میں آغر کو مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ پروفیسر احمد حماد صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے اور آج کی کتاب کے حوالے سے ہمیں اپڈیٹ کر رہے تھے جس کا نام ہے کالم نگری، اور اس میں آپ کو مختلف پرسنالٹیز، مختلف لوگوں کی جو بائیوگرافی ہے وہ جو ہے پڑھنے کو ملے گی، تو آپ یہ پڑھیے گا اور پھر ہمیں بتائیے گا کہ آپ کو یہ کتاب کس طرح کی لگی ہے۔ گرینڈ آپریشن کیا جا رہا ہے لاہور میں غیر قانونی تجاوزات کے حوالے سے، تو جناب وہ بھی بڑا سکسیسفل رہا ہے، اور جتنے بھی غیر قانونی تجاوزات بنائے گئے تھے، جتنے بھی تھڑے، جتنے بھی کہہ لیں کہ دکانیں جو کہ سرکاری زمینوں پہ بنائی گئی تھی اور جس کی وجہ سے راستے بہت زیادہ بلاک ہو جاتے تھے، تو اس میں کون کون سی ایسی چیزیں موجود ہیں، اور یہ گرینڈ آپریشن جو کیا گیا ہے انتظامیہ کی طرف سے، میٹروپولیٹن کارپوریشن کی طرف سے، یہ کتنا کامیاب رہا ہے اور کب تک یہ جاری رہنے والا ہے، کتنے مراحل ہوں گے اس کے، اور ابھی تک کتنے لوگوں کو گرفتار کیا گیا ہے، چونکہ پہلے لوگوں کو صرف جرمانے کیے جاتے تھے تو ایز سچ اس کا کہہ لیں کہ آؤٹ کم ہمیں نہیں نظر آتا تھا۔ اب کیونکہ جرمانے بھی کیے جا رہے، ایف آئی آر بھی درج کی جا رہی ہے اور لوگوں کو گرفتار بھی کیا جا رہا ہے، تو اس کا کیا ایک پازیٹیو رسپانس ہمارے سامنے آتا ہے، اس پر بات کر لیتے ہیں۔ عمران اکبر نمائندہ لاہور نیوز ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان کی طرف چلتے ہیں اور جو گرینڈ آپریشن کیا جا رہا ہے اس کے بارے میں بات کر لیتے ہیں۔ عمران بتائیے گا، یہ غیر قانونی تجاوزات کے حوالے سے آپریشن کیا گیا ہے انتظامیہ کی طرف سے، کتنا کامیاب رہا یہ آپریشن؟ دیکھیے منیبہ، صرف آج تیسرا روز ہے تجاوزات کے حوالے سے، اور 2 روز گزر گئے ہیں۔ 2 روز میں تو بڑا اچھا اور جو آپریشن ہے بڑے ہی دھڑلے سے کیا جا رہا ہے۔ سب سے پہلے تو میں آپ کو یہ بتا دوں کہ حاجی کیمپ جو ہے وہ یہاں پہ ایک نصور بن چکا تھا تجاوزات کے حوالے سے، تو اس کا صفایا ہو چکا ہے۔ وہاں پہ 130 کے قریب جو دکانیں ہیں وہ سیل کر دی گئی ہیں، اور آگے تمام جتنی بھی ریڑیاں تھیں وہ اٹھا لی گئی ہیں، بس جبکہ جہاں پہ ریڑیاں کھڑی ہوتی تھیں وہاں پہ مشینری کے ذریعے مٹی کو جو ہے وہ جو تھڑے بنائے ہوئے تھے وہ تمام کے تمام تھڑے مسمار کر دیے گئے ہیں۔ اب وہ تمام کا تمام ہولڈ جو ہے وہ پولیس کے تاکہ کوئی بھی یہاں پہ جیسے کوئی ریڑی لے کر آئے تو اس کے خلاف فوری طور پر مقدمہ درج کیا جائے گا۔ اور جو اس وقت کی صورتحال ہے پورے شہر میں، جو پہلا روز تھا اس میں 6 کے روز میں جو ہے وہ 5 سڑکیں تھیں، اور تقریباً یہ 11 سڑکوں پر جو ہے 550 سے زائد ایف آئی آر کا اندراج کروا کر افراد کو گرفتار کروایا جا چکا ہے، اور تقریباً جو ہے جو ریسٹورینٹس اور دکانیں ہیں وہ تقریباً 700 سے زائد جو ریسٹورینٹس ہیں اور دکانیں کیا گیا ہے۔ اسی طرح جو کل کے روز جو آپریشن تھا وہ شنگھائی روڈ پر کیا گیا تھا، یہاں پہ 71 افراد کو گرفتار کیا گیا، 52 دکانیں سیل کی گئیں۔ اسی طرح ٹھوکر نیاز بیگ ملتان چنگی پر آپریشن ہوا جہاں پر 71 افراد کو وہاں پر بھی گرفتار کیا گیا۔ اسی طرح جو ملتان روڈ ہے وہاں پہ بھی آپریشن کیا گیا، 40 افراد کو گرفتار کیا گیا، اور اسی طرح جو ہے سرکل روڈ پر 47 افراد کو گرفتار کیا گیا۔ علامہ اقبال روڈ پر 21 ریسٹورینٹس اور دکانیں سیل کی گئیں اور 20 افراد کو گرفتار کیا گیا، جبکہ 130 دکانیں یہاں پر حاجی کیمپ کے قریب سیل کی گئی ہیں۔ اب یہ آپریشن جو ہے وہ آج تیسرا روز ہے، جاری رہے گا۔ آج کے روز 3 سڑکوں کو دوبارہ نکالا گیا، اور وہاں پر آج دوبارہ فالو اپ آپریشن ہوگا، جیسا کہ شاہدرہ سے امامیہ کالونی، کیونکہ وہاں پر ایک جو 2 پروجیکٹ ہیں وہ چلائے جا رہے ہیں، ان کی تعمیر و بحالی کی جا رہی ہے۔ 2 اوور ہیڈ بریجز ہیں جن کے 8 کی تجاوزات کا صفایا کیا گیا تھا پرسوں کے روز، اور آج کے روز یہاں پہ پھر فالو اپ
جائے گا. اسی طرح جو ہے وہ کرنال روڈ سے ہربنسپورہ کی جانب جو ہے جو تجاوزات کے خلاف دوبارہ سے آپریشن کیا جائے گا. اور اسی طرح موجودہ صورتحال میں دیکھا گیا ہے کہ جو جہاں جہاں پر آپریشن کیا جا رہا ہے اب وہاں پہ لوگ دوبارہ آ رہے ہیں تو وہاں پہ بھی آپریشن کیا جا رہا ہے. اور اسی طرح جو ہے رائیونڈ روڈ پی ایس او پیٹرول پمپ سے ٹھوکر نیاز بیگ عبدالستار ایوی روڈ پر جو ہے فالو آپریشن ہے. ملتان روڈ چورجی سے یتیم خانہ چوک تک فالو آپریشن ہے. شادرہ سے امامیہ کالونی پھاٹک تک جو ہے فالو آپریشن ہے. اور 2 سڑکیں جو ہے آج نئی بیچ میں ڈالی ہیں. اچھا یہ کنٹینیوس پروسیس ہے, یہ ایسا نہیں ہے کہ آج ہوگا اور یہ کل نہیں ہوگا, یہ کنٹینیوسلی یہ جو آپریشن ہے یہ جاری رہنے والا ہے. اور دوسرا مجھے یہ بتائیے کہ اگر ہم لاہور شہر کے سینٹرل لاہور کی اگر بات کر لی جائے تو وہاں پر بھی ایسے بہت زیادہ غیر قانونی تجاوزات ہیں جس کی وجہ سے ہماری ٹریفک کا نظام جو ہے وہ بری طرح متاثر ہوتا ہے. اگر آپ مال روڈ کی بات کر لیں یا اس سے منسلک جتنی بھی شاہراہیں ہیں وہاں پر بھی اس طرح کے بہت سے غیر قانونی تجاوزات دیکھے جاتے ہیں. کیا اس حوالے سے بھی کارروائی ہو گئی ہے یا ہونی ہے؟ دیکھیے یہ آپریشن کا حصہ ہے, یہ آپریشن تو رکنا نہیں ہے اور بلا امتیاز کاروائیاں ہو رہی ہیں. اور سب سے بڑی بات یہ ہے منیبا صرف کہ یہاں پہ نا جو ہم نے ابھی تک آپریشنز میں دیکھ رہے ہیں لوگ خود بھی ڈر گئے ہیں. اور چونکہ ایف آئی آر ہو رہی ہے, ایف آئی آر کے بعد آپ کو پتہ ہی کیا ہوتا ہے تو پھر جو لوگ ہیں وہ انہوں نے خود بھی اپنے شیڈ اتارنے شروع کیے ہوئے ہیں اور ان کو ٹائم دیا جا رہا ہے باقاعدہ طور پر کہ آپ کا ہم نقصان نہیں کرتے, ٹائملی جو ہے اپنا وہ شیڈ وغیرہ اتار لیں جو بھی انہوں نے اپنے دکان کے بعد شیڈ نکالا ہوتا تھا تاکہ نقصان ہو جاتا ہے اس طرح. اگر وہ اتار لیں گے تو دی بیسٹ ہے. تو مگر اس وقت جو موجودہ صورتحال ہے کہ پورے لاہور میں نا اس وقت جو دکاندار نہیں مانتے تھے, نہیں ہلتے تھے, نہیں چلتے تھے, اب لنڈا بازار کی طرف جائیں, لنڈا بازار کی طرف جتنی بھی ریڑیاں تھی, جتنے بھی وہاں پہ انکروچر تھے, انہوں نے سب کچھ ایسے لگتا ہے جیسے انکروچمنٹ ہے ہی نہیں ہے. اگر ہم حاجی کیمپ کی طرف جاتے ہیں تو حاجی کیمپ کی طرف بھی ایسی ہی صورتحال ہے. علامہ اقبال روڈ کی طرف ہر جگہ جو ہے اکا دکا آپ کو ریڑی یہ نہیں میں کہہ سکتا کہ نظر نہیں آئے گی, آئے گی مگر ویسے نہیں آئے گی جس طرح سے روزانہ آتی تھی. اور جو صورتحال ہے وہ یہ ہے کہ کوئی نہیں مانتا, جہاں پہ آپریشن ہو رہا ہے وہاں پر اگر کوئی نہیں مانتا, کوئی لگا کر بیٹھا ہوا ہے اور اس کے خلاف جو ہے. لیکن عمران جس طرح ہم نے پہلے بھی بات کی تھی کہ یہ آپریشن پہلے بھی کیے جاتے تھے لیکن بہت سے جو ٹیمز ہوتی تھی ان کو مزاحمت کا سامنا بھی کرنا پڑتا تھا. کیا اس گرینڈ آپریشن میں بھی, اس کارروائی میں بھی انہیں مزاحمت کا سامنا کرنا پڑا ہے؟ بالکل جی, کرنا پڑ رہا ہے, ہر جگہ پہ کرنا پڑ رہا ہے. ظاہری بات ہے جو انکروچر ہوتا ہے اس کے پیسے لگے ہوتے ہیں اور وہ ایک دفعہ تو تھوڑا سا کرتا ہے, جو کرنے کی کوشش کرتا ہے کار سرکار املاک میں مداخلت کرتا ہے اسی وقت جو ہے ایف آئی آر اے ایس پی ساتھ ہوتے ہیں, اسسٹنٹ کمشنر ساتھ ہوتے ہیں, ڈی ایس پی ساتھ ہوتے ہیں اور کم از کم 300-400 پولیس کے جوانوں کی ریزرو ساتھ ہوتی ہے. اور اس کے ساتھ ایل ڈی اے, ایل ڈبلیو ایم سی, پارکنگ, ریسکیو ڈپارٹمنٹ نمبر 2 کے چاروں لائٹ محکمے ساتھ ہوتے ہیں. تو یہ تمام چیزیں ساتھ ساتھ چل رہی ہیں اور یہ روزانہ کی بنیاد پر آپریشن ہوگا. اور جہاں پر دوبارہ جس طرح امامیہ کالونی شادرہ میں دوبارہ سے آپریشن کیا جا رہا ہے فالو اپ کے طور پہ, تو وہاں پر آج زیادہ سے زیادہ ایف آئی آر ہوں گی. ٹھیک ہے عمران, آپ ہمارے ساتھ ہی موجود رہیے گا. ہم لوگ یہ فوٹیجز بھی اپنی ٹیلی ویژن اسکرینز پر دکھا رہے ہیں اپنے دیکھنے والوں کو. اور اقبال فرید صاحب سی او ہیں میٹروپولیٹن کارپوریشن کے, انہوں نے بھی ہمیں جوائن کیا ہے. ان سے بھی مزید احوال جان لیتے ہیں جو غیر قانونی تجاوزات کے حوالے سے گرینڈ آپریشن کیا جا رہا ہے میٹروپولیٹن کی طرف سے. اقبال صاحب آپ کو ویلکم کہتی ہوں جاگو لاہور میں. دوسرا سر, یہ آج تیسرا روز ہے غیر قانونی تجاوزات کے حوالے سے کریک ڈاؤن کیا جا رہا ہے نگران پنجاب حکومت کی طرف سے, تو کتنا سکسیسفل رہا ہے آپ لوگوں کا یہ جو پلان آپ لوگوں نے بنایا اور اس کو ایگزیکیوٹ کیا جا رہا ہے؟ السلام علیکم جی. ایسا ہے کہ آپ کے علم میں ہے کہ تقریباً ہم نے 26 روڈ جو ہیں وہ سلیکٹ کی تھی پہلے فیز میں. وہ مین روڈز ہیں اور اہم روڈز ہیں جہاں پہ ٹریفک کا بہاؤ متاثر ہوتا تھا, لوگ تنگ ہوتے تھے, پیدل نہیں چل سکتے تھے. تو اس کے لیے جو ایک ایم سی ایل نے چیف منسٹر پنجاب اور چیف سیکرٹری پنجاب کے حکم پہ زیرو ٹالرنس پہ آپریشن کیا ہے, وہ بڑا کامیاب جا رہا ہے. اور تقریباً ہم 450 سے زیادہ لوگوں کو اریسٹ کر چکے ہیں. کار سرکار میں مداخلت پہ ایف آئی آر ہو گئی ہیں, ڈیمولشنگ ہو رہی ہے اور سامان قبضے میں لیا جا رہا ہے. تو ایسا تو نہیں ہوگا کہ کچھ عرصے کے بعد وہ واپس وہیں پر ہمیں نظر آئیں گے, ایف آئی آر ہونے کے باوجود بھی وہ سلاخوں کے باہر ہوں گے؟ نہیں, یہ انشاءاللہ جاری اور ساری رہے گا. یہ جو پلان ہے ہمارا اور اس پہ پورا مکمل عمل کیا جا رہا ہے اور اس کو بعد میں بھی واچ کیا جائے گا, لیکن یہ جاری رہے گا. ابھی تو صرف ہم نے 10 دن کا پلان دیا ہے. اس کے بعد ہم لنکس روڈ پہ جائیں گے. اس میں کنسرن جو ایس پی ہیں وہ ہمارے ساتھ ہیں, اسسٹنٹ کمشنر کنسرن وہ ہیں,
MCL का अमला है, 1122 है। इसमें जो हम ऑपरेशन अब तक कर चुके हैं वो शालनी, हाजी कैंप, हाल रोड, माल रोड, मुल्तान रोड, गुलबर्ग, शादरा में कल, उससे पहले बड़ा ऑपरेशन किया, कल शालनी में बहुत बड़ा ऑपरेशन किया हमने, और कल हाजी कैंप पे बहुत बड़ा ऑपरेशन किया, क्योंकि सबसे ज्यादा प्रॉब्लम्स इन्हीं रोड्स पे आती थी। ना ही कोई तरक्याती काम मुकम्मल हो रहे थे, इसकी वजह से मुश्किलात पैदा हो रही थी, लोगों को मुश्किलात पैदा हो रही थी। और सबसे अच्छी बात जो मैडम मैं आपको बताना चाह रहा हूँ ये है कि लोगों का बड़ा अच्छा रिस्पॉन्स है, लोग बड़े खुश हैं, और पहली दफा लाहौर में इतना बड़ा जो है ना ऑपरेशन हो रहा है तजावजात के खिलाफ। अच्छा, दूसरा एक बात सर मुझे ये भी बताइएगा, ये तो गैर कानूनी तजावुज़ात के हवाले से बात की ना कि आप लोगों ने दुकानें मिसमार कर दी हैं, ठेले उठा लिए गए हैं, वहाँ पे थड़े जो बनाए हुए थे वो भी था, लेकिन बहुत से लोगों को हमने देखा है कि जो फुटपाथ हैं उनके ऊपर भी कब्जे किए गए हैं। क्या उन्हें भी वागुजार कराया गया है, वो ज़मीन को भी या फुटपाथों को, जहाँ पर चलने की जगह भी हमें मैसर नहीं आती है? देखें, फुटपाथ भी क्लियर कर रहे हैं। अच्छा। और जो बरामदों में कब्जे थे, लोगों ने अपने दुकानदारों ने अपना सामान रखा हुआ था, उन लोगों के खिलाफ भी कार्रवाई की गई है, बरामदे खाली कराए गए हैं, और इंशाल्लाह ये कोशिश होगी कि जो बरामदे खाली कराए गए हैं, जो फुटपाथ खाली कराए गए हैं, वो CM साहब का जो एक विजन है, जो चीफ सेक्रेटरी का विजन है, जो हमारी मैडम रोजाना मॉनिटरिंग कर रही हैं, हमारी एडमिनिस्ट्रेटर, तो हमारी ख्वाहिश है कि ये इंशाल्लाह कंटिन्यू रहे और इस पे अमल भी हो, और फ्यूचर में भी ये जारी और सारी रहे, ये जो हमारा एक्शन है। लेकिन सर आपको नहीं लगता कि जिन लोगों के अब कारोबार मुतासर हुए हैं उन्हें एक अल्टरनेट प्लेस देनी चाहिए थी? जिस तरह पहले भी हमारी जो बरादरी है वो ये कहती है कि हमें एक अल्टरनेट बाज़ार दिया जाए, जिस तरह पहले केनाल रोड पर एक बाज़ार बनाया जाता था, वहाँ पर हम लोग अपनी रेडी बान जो है वहाँ पर खड़े हों और अपनी जो ख़रीदो फरोख्त है वहाँ पर करें। तो एक अल्टरनेट जगह प्रोवाइड करनी चाहिए थी, फिर ये ऑपरेशन किया जाना चाहिए था। जी देखें, ऐसा है कि रेडी का कंसेप्ट ही ये है कि वो गलियों में चल फिर के अपना बिजनेस करें। अच्छा। अब देखें, उनका कंसेप्ट ये नहीं है कि वो रोड के दरमियान में आके खड़े हो जाएं और आके ट्रैफिक ब्लॉक हो जाए, लोगों के लिए चलने के लिए प्रॉब्लम हो जाए, और हमारे जो डेवलपमेंट के प्रोग्राम है वो मुतासिर हों। आपके नोटिस में है कि पूरे लाहौर में CM साहब के हुक्म पे जो है पैचवर्क का भी काम हो रहा है, वो भी मुतासिर हो रहा है। बहुत शुक्रिया। इकबाल फरीद साहब हमारे साथ मौजूद थे और इमरान अकबर नुमाइंदा लाहौर न्यूज़ भी हमारे साथ मौजूद थे। इस ग्रैंड ऑपरेशन के हवाले से हमें अपडेट कर रहे थे। आप दोनों का बहुत शुक्रिया। यहाँ पे एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं, मिलते हैं इस ब्रेक के बाद। वेलकम बैक टू जागो लाहौर। जनाब, अब कुछ बात कर लेते हैं निज़ाम तालीम के हवाले से पाकिस्तान के, और जो इसकी सूरत हाल है वो कह लें कि अबतर होती जा रही है और किसी से भी और कहीं से भी ढकी छुपी नहीं है। किसी भी लिहाज से आप देख लें कि रद्दोबदल या तब्दीली हमें देखने को नहीं मिली है। हाँ, तब्दीली उस वक्त ज़रूर आती है जब कोई मुश्किल पेश आ जाती है, जैसे कोरोना आया तो हम लोगों ने बच्चों को स्कूल जाने से रोक दिया, उन्हें घरों में बिठा दिया और टेक्नोलॉजी से उन्हें आशना कराया, ऑनलाइन क्लासेस की तरफ हम लोग गए। उसके बाद जनाब अब स्मॉग की फ्रीयत जो है वो हमारी कह लें कि सरों पर मंडला रहे हैं, उसके बादल, और उसकी वजह से अब बच्चों को दोबारा से विंटर वेकेशंस पे भेजा गया है और 18 दिसंबर से छुट्टियां शुरू हुई, 1 जनवरी तक ये छुट्टियां होने वाली। और अगर ये सिचुएशन इसी तरह रही है, क्योंकि स्मॉग भी है और अब फॉग का जो सीज़न है वो भी पीक पर है, और मज़ीद ये बताया जा रहा है कि जो जनवरी है उस महीने में तो ज़्यादा फॉग भी देखने को मिलेगी और स्मॉग भी देखने को मिलेगी। तो शायद ये जो छुट्टियां हैं जो 1 जनवरी तक है इसको मज़ीद एक्सटेंड कर दिया जाएगा, 8, 9 या 10 जनवरी तक ये चली जाएंगी। तो ये वाला जो साल रहा है बड़ा क्रूशल रहा है। अगर आप मईशत के हवाले से भी देखें, पाकिस्तान की सियासत के हवाले से भी देखें, तो बड़ी इंस्टेबिलिटी रही है हमारी तमाम तर चीज़ों में। अगर हमारी सियासत ही स्टेबल नहीं रहेगी तो हमारे जितने भी कंसर्न डिपार्टमेंट्स हैं वो भी स्टेबल नहीं रह पाएंगे। तो आज हम बात करेंगे तालीमी निज़ाम के हवाले से कि इस साल 2023 में ख़ास तौर पर कोई नई चीज़, किसी नई चीज़ का इनिशिएटिव लिया गया है, कोई नया स्कूल बनाया गया है या उसके ऊपर गौर व फिक्र किया जा रहा है। असातिज़ा जिनकी सीट्स खाली हैं और कितने सालों से खाली पड़ी हैं, क्या उनके ऊपर भर्तियां की गई हैं, नहीं की गई हैं, और बच्चों का कितना नुकसान हुआ है 2023 में। मवाजना करेंगे पिछले साल से इस साल का, और 2024 आने वाला है क्योंकि, तो उसमें क्या कोई नई नवीद है हमारे पास, कोई सुना रहे हैं, कोई एक्सपेक्टेशंस हैं, कुछ नया लेकर आएंगे, तो उस पर भी बात कर लेते हैं। हमारे साथ इन स्टूडियोज़ में आतिफ परवेज़ नुमाइंदा लाहौर न्यूज़ मौजूद हैं
اور رانا لیاقت صاحب موجود ہے, جنرل سیکرٹری ہیں پنجاب ٹیچر یونین کے. رانا صاحب آپ کو بھی ویلکم کہتی ہوں اور عاطف آپ کو بھی ویلکم کہتی ہوں جاگو لاہور میں. عاطف سب سے پہلے آپ ہی سے پورا سینیریو جاننے کی کوشش کروں گی, تھوڑا سا موازنہ کر لیتے ہیں کہ 2022 میں کس طرح کا ہمارا تعلیمی نظام تھا اور 2023 میں کس طرح کا ہمارا تعلیمی نظام رہا ہے. کچھ چینجنگز آئی تھی 2023 میں یا ویسا ہی ہے جو 2022 میں ہمیں وٹنس کرنا پڑا؟ اگر ہم موازنے میں جائیں گے تو حالات برے سے برے ہی ہوئے ہیں. اگر 2023 میں بات کریں, زیادہ عرصہ جو ہے وہ نگران حکومت رہی اور نگران حکومت کے منصوبوں کی بات کر لیں جن کی تعداد کم ہے, تو اس میں 20 اسکول جو ہیں ہر ضلع کے ان کو ماڈل اسکول کا درجہ دیا گیا اور ڈائریکٹ جو ہے وہ ڈی سیز کی انڈر دے دیا گیا کہ یہاں پر نظام تعلیم بھی بہتر ہوگا اور سہولیات کو بھی جو ہے وہ پورا کیا جائے گا. لیکن ان کے نتائج جو ہیں وہ اگلے سال جا کر پتہ لگیں گے. پھر اس کے علاوہ وزیر اعلیٰ پنجاب نے کچھ اسکولوں کا وزٹ کیا اور وہاں پر لیب جو ہیں, کمپیوٹر لیب جو ہیں وہ فعال ہوئی. اوور آل بات کی جائے تو جو کمپیوٹر لیبز ہیں وہ 2008-9 میں بنی تھی اور اب تو وہ obsolete ان کے سسٹم جو ان کے پاس نہیں کیا گیا, اس کا منصوبہ نہیں کیا گیا تو وہ اس سال بھی ایسا کچھ نہیں ہوا. اور اگر بات کی جائے تو وزیر اعلیٰ پنجاب کی جانب سے اعلان کیا گیا تھا کہ 1000 مزید اسکول جو ہیں وہ نجی شعبے کے تعاون سے چلائے جائیں گے, لیکن اس کے اوپر بھی کوئی عمل درآمد نہیں ہوا. اب بات کر لی جائے کہ کیسا رہا سال, تو ایک بھی نیا اسکول جو ہے وہ لاہور میں نہیں بن سکا اور 2011 کی بات سے اب تک لاہور میں نہیں بن پایا یا پورے پنجاب میں بھی نہیں بن پایا؟ پنجاب میں بھی کچھ ایسی ہی صورتحال رہی, اوور آل جو ہے پنجاب میں بھی ایسی صورتحال رہی. اور اساتذہ کی بات کر لی جائے تو 1.25 لاکھ کے قریب جو اساتذہ کی سیٹیں خالی ہیں اور اس سال بھی کوئی نئی بھرتی نہیں ہوئی. اور یہ کب سے خالی ہیں؟ یہ کوئی آج کی بات نہیں ہے, پچھلے سال کی بات نہیں ہے, یہ سالوں 2-3 سال سے جو یہ سیٹیں خالی ہیں. بلکہ جو پچھلا پی ٹی آئی کا دور تھا اس میں بھی ایک بھی ٹیچر بھرتی نہیں ہوا. اچھا, جو آخری بھرتی ہوئی تھی وہ نون لیگ کے دور میں ہوئی تھی اور جو پی ٹی آئی کے دور میں اعلان کیا گیا تھا کہ کوئی 33,000 کے 21,000 کے قریب جو ہے 31,000 اساتذہ جو ہیں ان کو مرحلہ وار بھرتی کیا جائے گا. لیکن اس کے اوپر بات چیت ہی چلتی رہی, طریقہ کار ہی فائنل نہیں ہو سکا اور اس عرصے میں حکومت چلی گئی. پھر بات کر لیں اساتذہ کی, اور 14,000 اساتذہ اور مانیٹرنگ افسران تھے جن کو بھرتی کیا گیا تھا نون لیگ کے دور میں. انہوں نے مستقل ہونا تھا لیکن وہ ابھی تک مستقل نہیں ہو سکے. پھر اساتذہ نے جو ہے وہ لیو ان کیشمنٹ کے معاملے پر احتجاج کیا, ان کی گرفتاریاں ہوئی جس کے نتیجے میں 20 روز تک اسکولوں میں تعلیمی بائیکاٹ رہا, اسکول بند رہے. اور اس سال بھی کتابوں کی بات کر لی جائے تو مکمل بچوں کو کتابیں بھی نہیں ملی ہیں. مطلب کافی فائنینشیل کرنچ سے ہمیں گزرنا پڑا ہے. معیشت بھی ہماری اسی طرح رہی, ہماری سیاسی صورتحال بھی رہی, تعلیمی نظام بھی ہمارا اسی زمرے میں آتا ہے کہ اس میں کچھ اچھا دیکھنے کو ہمیں نہیں ملا ہے. رانا صاحب آپ کی طرف آؤں گی. جس طرح بات کی ہے عاطف نے کہ وزیر اعلیٰ پنجاب بڑے ایکٹیو ہیں, ہم نے دیکھا ہے محسن نقوی صاحب کے دورے بھی کر رہے ہیں, ہاسپٹلس کے بھی دورے کرتے ہیں, پھر وہ اسکول کے بھی انہوں نے دورے کیے ہیں. تو دورے کرنے کے باوجود بھی کوئی ترقی دیکھنے کو نہیں ملی ہے آپ لوگوں کو؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. اصل میں تعلیم جو ہے یہ ایک تسلسل کا نام ہے. اچھا, اب اگر آپ پولیٹیکل گورنمنٹ کی طرف جائیں گے تو آپ کو وہاں پر بھی ملے گا 2 یا 3 سال کا عرصہ ان کو ملتا ہے, اور اس میں وہ جو ایک مینیفیسٹو لے کے آتے ہیں کہ ہم یہ کر دیں گے, ہم وہ کر دیں گے, جب وہ اس کو امپلیمنٹ کرنے کی طرف آتے ہیں تو ان کی گورنمنٹ جو ہے نا ڈیزالو ہو جاتی ہے. اب اس کے بعد جو آپ نے سوال کیا وزیر اعلیٰ پنجاب کا, میں سمجھتا ہوں کہ وزیر اعلیٰ پنجاب جتنے پل بنانے پہ, انڈر پاس بنانے پہ فوکس کر رہے ہیں یا ہاسپٹل کی رینوویشن پہ فوکس کر رہے ہیں, اگر وہ اتنا ہی فوکس تعلیمی اداروں پہ کرتے ہیں. اب دیکھیں نا لاہور کی آبادی جو ہے وہ 1.25 کروڑ کے قریب ہے. ہاں جی بالکل. اور یہاں پر تعلیمی ادارے جو 2001 میں 1800 تعلیمی ادارے تھے اب وہ کم ہو گئے, آبادی بڑھ گئی ہماری لیکن ادارے کم ہو کے 1120 پہ آ گئے ہیں. مطلب ایک بھی نیا اسکول نہیں بنا. کتنا اچھا ہوتا کہ جتنے انڈر پاس, جتنے پل وزیر اعلیٰ پنجاب نے لاہور میں بنائے ہیں, کیا اتنے ہی ادارے جو ہیں نئے تعلیمی ادارے بھی وہ بنا دیتے تاکہ ان کے کریڈٹ پہ جاتا کہ ایک شخص لاہور میں تھوڑے سے پیریڈ کے لیے آیا تھا, عرصے کے لیے آیا تھا, اور اس نے 5 یا 10 نئے تعلیمی ادارے جو ہیں وہ بنا کے چلا گیا ہے. دوسری بات کہ انہوں نے وزٹ کیا تعلیمی اداروں کو. 20 جس طرح عاطف نے بتایا کہ ہر ضلع میں 20 ماڈل اسکول بنائے. یہی نعرہ پی ٹی آئی کی گورنمنٹ کا تھا. جب ڈاکٹر مراد راز صاحب تھے انہوں نے ہر ضلع میں 10 اسکول ماڈل بنائے. اور کون سے بنائے؟ جو پہلے ہی ماڈل تھے. اچھا, یعنی کہ انہیں ماڈل ڈکلیئر کر دیا. اچھا,
ہم کہتے ہیں کہ آپ نے اگر کوئی ادارہ ماڈل بنانا ہے تو آپ اس ادارے کو چوز کریں کہ جہاں پر کوئی سہولیات نہیں ہے، آپ اس کو اپ گریڈ کر کے لوگوں کو دکھائیں، دیکھیں جی ہم نے اب وزیر اعلیٰ پنجاب پائلٹ اسکول میں جاتے ہیں اور وہاں پر ان کو پتا چلتا ہے کہ یہاں پر فرسٹ ایئر اور سیکنڈ ایئر کی کلاسز کو پڑھانے کے لیے ٹیچر ہی اویلیبل نہیں ہے، تو ان کے پاس بھی یہ اختیار نہیں ہے کہ وہ 2 دن یا 4 دن کے بعد نئے ٹیچر بھرتی کر کے وہاں پر بھیج دیے جاتے۔ وہاں پر بھی یہ کہا جاتا ہے کہ جن سکولوں میں اگر کہیں ٹیچر زیادہ ہیں تو آپ وہاں سے اٹھا کے یہاں پر بھیج دیں، نئی بھرتی ہم نے نہیں کرنی۔ کیوں نہیں ہے؟ 1.25 لاکھ اساتذہ کی جو پورے سیٹس پنجاب ہیں میں وہ خالی ہیں، تو کیوں نہیں اساتذہ کی بھرتیاں کی جا اور رہی یہ ہیں؟ پچھلے 5 سال سے خالی آ رہی ہیں۔ کیوں ہے؟ کیا وجہ ہے اس کی وجہ کہ جو ڈیولپمنٹ کا بجٹ ہے یا ہماری سیلریز کا جو بجٹ ہوتا ہے اس میں یہ سیونگ کرتے ہیں۔ اب دیکھیں 1.25 لاکھ اگر اساتذہ کی اسامیاں خالی ہیں تو اسی طرح ہمارے درجہ چہارم کی بھی اسامیاں خالی ہیں۔ اگر ہمارا بجٹ جو سیلریز کا کوئی 300-350 ارب روپیہ ہے تو اس میں سے یہ 100 ارب روپیہ سیلری کی مد میں بچا کے اس کو کنورٹ کر لیں گے ڈیولپمنٹ کی طرف۔ اچھا، یعنی کہ تعلیم پرائرٹی نہیں ہے، اوکے، تعلیم پرائرٹی نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، اگر پرائرٹی ہو تو یہ تمام ڈیولپمنٹ کے پروگرام ختم کریں اور آبادی کے مطابق جس طرح آبادی کی رفتار بڑھ رہی ہے اس کے مطابق ہر ضلع میں، ہر قصبے میں، ہر گاؤں میں یہ تعلیمی ادارے کھولیں۔ آپ حیران ہوں گی کہ لاہور میں 132 تعلیمی ادارے ایسے ہیں کہ جہاں پر 1 یا 2 ٹیچر ہیں۔ اب جب ایک ٹیچر کو 5 یا 6 کلاسز پڑھانی پڑیں گی تو آپ کی تعلیم کا معیار کیا ہوگا؟ بالکل، آپ کم از کم یہ تو کر دیں کہ ڈیلی ویجز پر ہی ہمیں لوگ دے دیں کہ جہاں پر شارٹیج ہے۔ لیکن پرویز جس طرح عاطف بات کی جا رہی ہے کہ فنڈز کی کمی کی وجہ سے بھی ہے کہ اساتذہ کو بھرتی نہیں کیا جا رہا، اگر اس پہ بات دیکھی جائے تو بنیادی طور پہ یہی ہے کہ اب حکومت نے، اب وفاقی حکومت سے جو ہم محکمہ اسکول ایجوکیشن سے سنتے ہیں کہ حکومت چاہتی ہے کہ پینشن کا بوجھ جو ہے وہ کم سے کم کیا جائے، تو مستقل اساتذہ تو مشکل ہیں بھرتی ہوتے ہیں، مستقبل میں بھی نظر آ رہے ہیں۔ اسی طریقے سے درجہ چہارم کے جو ملازمین ہیں ان کی بھرتیاں بھی جو ہیں وہ ایک قسم کی ختم کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، اور یہ کہا جا رہا ہے کہ ڈیلی ویجز ملازمین رکھے جائیں جن کو ذرا مہینے کے آخر میں تنخواہ دے دی جائے اور ان کو بعد میں کانٹریکٹ نہیں ہوگا ان کے ساتھ، کوئی بالکل ان کا مستقلی جو پینشن نہیں ہوگی، دوسرے جو گریجوٹی ملتی ہے وہ نہیں ملے گی۔ تو اب حکومت نے یہ طے کر رکھا ہے۔ اسی طریقے سے اگر بڑے منصوبے اس سال بھی کوئی ہمیں دیکھنے میں نہیں ملے، جو کوئی نہ کوئی منصوبہ جب آ جاتا تھا، کوئی اسکوٹی دینے کا اعلان ہوا تھا اس پہ بھی کوئی عمل درآمد نہیں ہوا، وہ ساری چیزیں جو ہیں وہ اس سال رکی رہی۔ ہاں، وزیر اعلیٰ پنجاب کی جانب سے اعلان کیا گیا تھا کہ 10,000 طلبہ کو الیکٹرک بائکس دی جائیں گی، لیکن اس کے اوپر بھی طریقہ کار فائنل نہیں ہوا کہ وہ کس طریقے سے ملیں گی، آیا کہ کارکردگی کی بنیاد پہ ملیں گی، آیا قسطوں پہ ملیں گی، اس کا طریقہ کار ابھی فائنل ہونا ہے۔ تو اور لیکن جس طریقے سے اعلان ہوا ہے الیکشن کمیشن کی جانب سے کہ 8 فروری کو الیکشن ہونے جا رہے ہیں، تو اب یہ کوئی 2 ماہ رہ گئے، اس 2 ماہ کے اندر نہیں لگتا کہ کوئی بڑی ڈیولپمنٹ جو محکمہ اسکول ایجوکیشن 1.5 ماہ تقریباً آپ کے پاس رہ گئے، آج 22 تاریخ ہے اور 8 کو الیکشن ہونے جا رہا ہے۔ لیکن جس طرح بات کر رہے ہیں ہم کہ مستقل اساتذہ کہہ لیں کہ ان کو نہیں کیا جائے گا یا ان کی جو پینشنز ہیں انہیں بھی کاٹا جا رہا ہے، آپ لوگوں نے اس حوالے سے احتجاج بھی کیا، لگ بھگ 20 دن آپ لوگ احتجاج کرتے رہے ہیں پورے پنجاب میں، بلکہ پورے پاکستان میں احتجاج کی کال دی گئی تھی، پنجاب میں جس میں اساتذہ بھی موجود تھے اور بچے بھی موجود تھے آپ لوگوں کے ساتھ، تو اس کا کوئی مثبت نتیجہ سامنے آیا تھا؟ مطالبات آپ لوگوں نے رکھے گورنمنٹ کے سامنے، اس کا کچھ اچھا جو رزلٹ نکلا ہو؟ ابھی تک بے حسی ہے، اچھا، اور اسی بے حسی کے اوپر ہم دوبارہ پھر احتجاج کی طرف جا رہے ہیں۔ اس کی وجہ دوبارہ سے، ہاں جی، وزیر اعلیٰ لیکن اس احتجاج سے آپ کو نہیں لگتا کہ بچوں کا بھی تو نقصان ہوا ہے نا؟ اچھا دیکھیں میں ایک بات بتاتا ہوں آپ کے، بچے بھی جو ہے نا، والدین بھی پریشان ہیں کہ جب یہ تعلیمی ادارے کسی این جی اوز کو یا پرائیویٹائز کر دیے جائیں گے یا کسی ایسے شعبے کے حوالے کر دیے جائیں گے کہ جو پہلے تو یہ لیتے ہیں کہ جی ہم خدمت کریں گے، اس کے بعد پھر آہستہ آہستہ جب ان کے اخراجات پورے نہیں ہوتے تو پھر وہ فیسیں بڑھانے کی طرف چلے جاتے ہیں۔ تو اب والدین بھی جو یہ سمجھتے ہیں کہ یہ اگر تعلیمی ادارے جو گورنمنٹ ابھی بھی جیسا نظام بھی ہے لیکن بچوں کو فری تعلیم دے رہی ہے، فری کتب دے رہی ہے، لیکن اس سال ہمیں وہ کتب بھی ملتی نظر نہیں آ رہی، ٹھیک ہے نا؟ تو اب جب یہ صورتحال ہوگی تو والدین بھی جو ہے پہلے ہی جب ان کا بچہ 6 یا 7ویں کلاس میں جاتا ہے تو وہ اس کو اٹھا کر اپنے معاشی حالات کو بہتر کرنے کے لیے کسی کام پہ اس کو ڈال دیتے ہیں کہ یہ خود بھی کمائے، ہمارے لیے بھی لائے، اپنا بھی کھائے اور ہمیں بھی کھلائے۔ کتابوں کے حوالے سے جو بات کر رہے ہیں نا کہ اس سال تو ملی کم ہے، اگلے سال کے لیے ابھی تک تیاری ہی نہیں ہوئی، وہ پتہ ہی نہیں ہے ملنی بھی ہے۔ اچھا، اب ہمارا دیکھیں یہ ویلفیئر سٹیٹ ہے، دین اسلام جو ہے نا ایک ویلفیئر دین ہے، ٹھیک ہے، فلاح کا۔
اب یہاں پر کیا ہو رہا ہے کہ ایک ملازم جو ہے 37-38 سال جاب کرنے کے بعد جب اس کو آپ نے اس سے طے کیا ایگریمنٹ کیا ہوا کہ آپ جب ریٹائر ہوں گے تو ہم آپ کو پینشن اور گریجویٹ دیں گے, ہم آپ کو لیو انکیشمنٹ دیں گے, تو اب اس کے اوپر جب یہ کٹ لگائیں گے تو جب میرا مستقبل بڑھاپے کا آپ تباہ کر رہے ہیں تو میں تو سڑکوں پہ آؤں گا, اور جب والدین کو پتہ چلے گا کہ ہمارے بچوں سے فری تعلیم چھینی جا رہی ہے تو وہ بھی سڑکوں پہ آئیں گے. رائن صاحب دیکھیں, سڑک پہ آپ لوگ آئے نا, 20 دن آپ نے 20 سے 25 دن آپ لوگوں نے احتجاج کیا, کوئی فائدہ ہوا اس کا؟ اب دوبارہ آپ کہہ رہے ہیں کہ ہم لوگ احتجاج کی کال دے رہے ہیں. دیکھیں اب وزیر اعلیٰ پنجاب کو چاہیے کہ جب انہوں نے 21 دن کا ہم سے ٹائم لیا تھا کہ 21 دن میں ہم آپ کے یہ لیو انکیشمنٹ کے معاملات اور باقی معاملات جو ہیں, کیونکہ اس میں اساتذہ کی بھرتی بھی تھی, ہم انہیں کہہ رہے تھے 1.25 لاکھ پوسٹیں خالی ہیں, جہاں پر ضرورت ہے آپ وہاں پر ٹیچر بھی بھرتی کریں, آپ اسکولوں میں خاکروب بھی دیں. اب 21 دن کو گزرے ہوئے بھی تقریباً کو 20 دن ہونے والے ہیں, اس کے اوپر صرف ایک میٹنگ ہوئی ہے, اور اس کے بعد ابھی تک ہمیں کوئی پتہ نہیں کہ جو ہماری تجاویز تھا یا ہمارے جو مطالبات تھے اس پر گورنمنٹ نے کیا لایا عمل بنایا, کیا کیا ہے. ویسے بھی میں سمجھتا ہوں کہ جب نگران دور آتا ہے تو یہ مختصر عرصے کے لیے ہوتا ہے, بالکل ایسے ان کے وہ کام ان کے ذمے نہیں ہوتے جو لانگ ٹرم پالیسیز ہوتی ہیں یا جو پچھلی چیزیں چل رہی ہوتی ہیں اس کو سٹاپ کر دیا جائے. اساتذہ کے مسائل کے ساتھ ساتھ دیکھیں اسکولوں میں جو بنیادی سہولیات ہیں, اب کمپیوٹر لیبس کی بات کر رہے ہیں, فلٹریشن پلانٹ جو ہے وہ 1227 اسکول یہ مراد راز صاحب کے دور میں مڈل اسکول اپ گریڈ کیے گئے ہائی, کسی ایک میں ایک آئی ٹی لیب نہیں ہے, وہاں پر سائنس لیب نہیں ہے, لیکن اس کے بعد اچھا ٹیچر نہیں ہے پڑھانے کے لیے, جو اسینشیل چیز ہے جو آپ نے پڑھا رہے ہیں لیکن اس کا پریکٹیکل ہائر اور ہائر سیکنڈری اسکول 25% ایسے وہاں پہ لائبریریز ہی نہیں ہے, اور جہاں پہ لائبریریز اس کے باوجود ہمارے رزلٹ اٹھا کے دیکھ لیں وہ بہتر ہے, لیکن پھر الزام دیا جاتا ہے کہ استاد پڑھاتا نہیں ہے. بھئی اگر استاد نہیں پڑھا رہا تو یہ جو بچے آپ کے ملک سے باہر جا رہے ہیں یہ کہاں سے جا رہے ہیں, آپ کا برین جو ڈرین ہو رہا ہے یہ کہاں سے ہو رہا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہوا کہ آپ کی پالیسیاں اس قدر ناقص ہیں کہ نہ تو وہ تعلیمی اداروں کی ضروریات کو پورا کر رہی ہیں, اور نہ جو بچے یہاں سے پڑھ کے فارغ و تحصیل ہوتے ہیں ان کو جاب دینے کے لیے آپ کے پاس آگے سورسز نہیں ہے. لیکن کیا حل ہے اس کا آپ کو لگتا ہے؟ جی بالکل حل ہے. اس ملک میں پولیٹیکل سٹیبلٹی ہونی چاہیے, اور بالخصوص ایجوکیشن کی سٹیبلٹی تو پہلے بھی رہی ہے نا رانا صاحب, یہ تو ابھی کوئی 4-5 سال ہوئے ہیں کہ سٹیبل نہیں رہے ہیں, تو وہ پہلے بھی آپ پاکستان کی ہسٹری اٹھا لیں, آپ کو کوئی بھی گورنمنٹ جو ہے وہ 2 سال یا 3 سال سے چلتی ہوئی نظر نہیں آئی زیادہ, لیکن اس کے لیے 3 سال میں بھی یا 2 سال میں بھی ایک اچھا خاصا تعلیم کے لیے ایک 10 سال کا سپیل ہونا چاہیے کہ آپ ایک پالیسی بنائیں, اس کو 10 سال لے کے چلیں, پھر آپ کو پتہ چلے گا کہ آپ کا جو شعبہ ہے وہ ترقی کر رہا ہے کہ نہیں کر رہا. کھوکھلے نعروں سے کچھ نہیں ہوگا, اور بجٹ بھی دینے کی ضرورت ہے. ہم نے دیکھا کہ جو نون لیگ کے دور میں بجٹ تھا, اور صحت کا تو تھوڑا سا بجٹ ہوتا ہے بالکل جو بنیادی سہولیات ہے اس میں زیادہ ہونا چاہیے. زیادہ تنخواہوں اور پینشنز میں چلا جاتا ہے. آپ حیران ہوں گی کہ ڈیولپمنٹ کا بجٹ ہمارا جو ایجوکیشن کا ہے وہ 16 ارب روپیہ ہے, اور اس کے مقابلے میں بے نظیر انکم سپورٹ کا بجٹ جو ہے وہ 400 کچھ ارب روپے ہے. 400 اور 16 ارب میں زمین آسمان کا فرق ہے. یہی اگر نون لیگ کے دور کی جو بات کی جائے اس میں 64 ارب تھا اسکول ایجوکیشن کا بجٹ, تو جیسے پی ٹی آئی کی گورنمنٹ ہے اس میں کٹ پھر تھوڑا سا بڑا, اور ابھی تک وہ 64 ارب تک نہیں پہنچ سکا. تو اگلی حکومت جب دیکھیں کسی کی بھی آتی ہے لیکن آپ کو لگتا ہے عاطف, بیکاز آپ یہ کافی عرصے سے بیٹ کر رہے ہیں, یہ جب 8 فروری کو الیکشن ہوں گے, نیا سال بھی ہوگا, نیا سارا کچھ آئے گا, نئی گورنمنٹ آئے گی, تو اسٹیبلٹی آنے کے ساتھ ساتھ یہ نظام جو ہے اس کو بہتر کر پائیں گے کہ نہیں کر پائیں گے؟ دیکھیں ول ہونی چاہیے, اگر ول ہے کرنے کی تو ہو سکتا ہے, کیوں نہیں ہو سکتا. منشور میں تو کہہ دیا جاتا ہے کہ تعلیم ایجوکیشن جو ہے ہمارا فوکس ہوگا. سابق وزیر اعظم کیونکہ ابھی جو ڈور ٹو ڈور کیمپیننگ بھی ہوگی اس میں بھی یہ سارا کچھ ہی بولا جائے گا. جو بانی پی ٹی آئی تھے انہوں نے بھی یہ اعلان کیا تھا اپنی پہلی تقریر میں کہ صحت اور تعلیم کو فوکس کیا جائے گا, لیکن اس دور میں بھی نہیں ہوا. اسی طریقے سے نون لیگ جو ہے وہ بھی یہی کہتی ہے کہ ہمارا جو ترجیح ہے وہ ایجوکیشن ہوگی, لیکن جب بجٹ آتا ہے, جب امپلیمنٹیشن کی بات آتی ہے تو ہمیں پتہ چل جاتا ہے اس میں ریالٹی ہمارے پاس آتی ہے. اچھا ران صاحب, کیا جاتے جاتے کیا پیغام دینا چاہیں گے؟ میں یہ کہوں گا کہ تعلیم کے لیے ان کو چاہیے کہ لانگ ٹرم پالیسی بنائیں. ٹھیک ہے, یہ نہ ہو کہ جو بھی گورنمنٹ آئے ایک نیا نعرہ دے کہ ہم دانش اسکول بنا رہے ہیں, کوئی کہتا ہے میں ماڈل اسکول بنا رہا ہوں. جو اسکول پہلے سے قائم ہیں آپ ان کو بہتر کریں, آپ ان پہ فوکس کریں. جو آلریڈی ماڈلز بن چکے ہیں, جو ماڈیولز بن چکے ہیں, چھیڑ چھاڑ نہ کریں ان کے ساتھ, ان کو بہتر کریں, اور 10 سال کے لیے اپنی پالیسی بنائیں. کوئی بھی گورنمنٹ چلی جائے, کوئی بھی آ جائے, اس پالیسی کو نہ چھیڑا جائے, اور کم از کم استاد جو ہے اس کو تعلیمی ادارے کے اندر پڑھانے دیا جائے, اس سے ایکسٹرا ڈیوٹیز نہ لی جائیں, بہت شکریہ, اسے پریشان نہ کیا جائے. رانا لیاقت صاحب ہمارے ساتھ موجود ہے, عاطف پرویز ہمارے ساتھ موجود ہے, آپ دونوں کا بہت شکریہ یہاں پر آنے کے لیے. مجھے اجازت دیجیے, اپنا خیال رکھیے گا, اللہ حافظ.